अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ ने खतरनाक इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया है जनाब, और गेम पलटने की सूरत में, यानी अगर नवाज शरीफ साहब को इस बात का ज़रा सा भी भिनक पड़ गई है, इस बात का ख़तरा महसूस हुआ कि नहीं जनाब ये कोई डबल गेम की जा रही है या हमें कॉर्नर किया जा रहा है, तो फिर नवाज शरीफ कॉर्नर टाइगर की तरह हमलावर होंगे और इस मकसद के लिए एक ख़तरनाक तरीन मनसूबा है, और उस ख़तरनाक तरीन मनसूबे के तहत एक ख़तरनाक तरीन इंटरव्यू है वो रिकॉर्ड करा दिया गया है। और इस मकसद के लिए एक मारूफ एंकर को खसूसी तौर पर लंदन बुलवाया गया है, और लंदन बुलवाकर ये जो इंटरव्यू है ये रिकॉर्ड कराया गया है। और इस इंटरव्यू के लिए जो सिक्रेसी है वो बहुत हद तक मेंटेन की गई है, हत्ता कि वो जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए जो कैमरे शैमरे थे ना, वो भी उन्होंने खुद ही परचेज़ किए हैं, और वो रिकॉर्डिंग करवाकर और उसको एडिट शेडिट करवाकर सारा कुछ मुकम्मल तौर पर रेडी करके वो जो रिकॉर्डिंग की वो जो क्या कहते हैं कार्ड शार्ड, वो उन्होंने अपने पास रख लिया है, उसकी यूएसबी अपने पास रख ली है। और जैसे ही उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जनाब इमरान खान कोई नई गेम डालने लगे हैं या इमरान खान के सामने कुछ कुव्वतें जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं, या वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर कोई गेम चलाने के चक्करों में हैं, ऐसी सूरत हाल में ये वाला जो इंटरव्यू है ये नशर किया जाएगा, और एक मारूफ चैनल के ऊपर ये जो इंटरव्यू है इसको नशर करने के लिए मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ प्लान भी तैयार किया गया है कि जनाब अगर ये इंटरव्यू चैनल पर नशर ना किया गया तो फिर इसको यूट्यूब के ऊपर नशर किया जाएगा, और यूट्यूब के लिए भी उन्होंने इस हवाले से सारे के सारे इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया। और ये डेवलपमेंट जो है अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानी खेज रखती है, क्योंकि जो इमरान खान साहब है वो तो अब अपना हर एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को दोबारा काबिल कबूल बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके लिए वो उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो इस्टेब्लिशमेंट को दुलार प्यार चमकार के ज़रिए अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको ज़रूरत ये पेश आती है कि नहीं जनाब मेरी गल नहीं मान रहा, तो फिर उसको आंखें भी दिखाने की कोशिश करते हैं, धमकियाँ भी देने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं, और अपना हर एक कार्ड उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख़्याल में कि ये जो इंटरव्यू नवाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड कराया है, इसका मतलब या इसके पीछे जो मुमकिन सिचुएशन बनती है वो यही है कि जनाब ये पैगाम देना हो उन लोगों को कि जनाब अगर इमरान खान का दबाव ना लें, अगर इमरान खान का दबाव लिया तो फिर साडा भी दबाव लेना पैना, फिर असी भी गया, हम भी पड़े हैं फिर राहों में, फिर हमको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है कि ये जो सिचुएशन है ये जो एक नई जो एक पॉलिटिकल हम कह सकते हैं डेवलपमेंट उसकी बुनियाद बन सकती है, क्योंकि जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जनाब उन्होंने -1 का मुतालबा कर दिया, और अगर जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है उसका फ़ैसला जो है वो उस राय से मुख्तलिफ हुआ, तो फिर जो सिचुएशन है मेरा ख्याल है कि उसको काबू में करने के लिए ये वाला एक सीन चलाया गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा था लंदन का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब ने ये जो कन्फ्यूजन एक क्रिएट की जा रही थी उसको भी फुटबॉल की तरह किक मार के बड़ी दूर पहुंचा दिया है। और इस कन्फ्यूजन के जो एक मरकज़ी किरदार हैं उनकी भी ठीक ठाक किस्म की धुलाई और खचाई की गई है, जिसके बाद उनका भी जो नया बयान सामने आया है वो भी खासी हद तक मुतवाज़न है, क्योंकि उस तो पहले तो भी लम्बियाँ छड़ रहे सन, और उसके नतीजे में जो इमरान खान साहब हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्सटेंड हो रही थी, और ये पता चल रहा था कि जैसे वाकई ही पाकिस्तान के फ़ैसले लंदन में किए जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक निजी चैनल के एक रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू भी की है, और उनका ये कहना है कि जनाब अवाम का पहला मसला सियासी नहीं बल्कि माशी है। इसका मतलब ये है उन्होंने ये पैगाम, ये बात करके ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद थे, अगर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद थे, तो ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर टॉक ऑफ द टाउन इशू है हमने सिर्फ उसी पर गुफ्तगू की हो। हमारा इशू सियासी नहीं है बल्कि लोगों को माशी मुश्किलात से निकालना है, जिसके लिए हमने सख्त फैसले किए, और उन सख्त फैसलों का हमें नुकसान भी और खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस जो अपने जो मुश्किल फ़ैसले लिए हैं इसका डिविडेंड वसूल किए बगैर ही हम साइड पे हो जाएंगे। इस बात का अगर कोई सोच रहा है तो इसको अपने ज़हन से निकाल दे। हुकूमत ना सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेगी बल्कि ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं इनका भी जो इनके जो असरात हैं ये ख़त्म करेगी और लोगों को रिलीफ भी फ्राहम करेगी। और इस सिलसिले में उनका ये मानना है कि अगले
چند ویکس کے اندر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور خاص طور پر جو بیان ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا وہ بھی اسی معاملے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اور وہ ہے خواجہ آصف صاحب کا بیان, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی گل نہیں ہوئی ہوتے نئی آرمی چیف کی تقرری کے لیے, کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی تو ہم نے پروسیجر کا آغاز کرنا ہے, پروسیجر کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے بعد فیصلے ہم نے ادھر ہی کرنے ہیں, ادھر اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اگرچہ بھائی صاحب پہلے ہی وہاں پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں, کہتے رہے ہیں کہ ہاں جی بات ہوئی ہے, ضرور بات ہوئی ہے, مشاورت ہوئی ہے جی, پوری مشاورت ہوئی ہے, وہ جو ہے اس طرح کر کے نا وہ یہ باتیں کرتے رہتے, جس کی بنا پر یہاں پر جو عمران خان صاحب اور ان کا تھنک ٹینک ہے وہ یہ جو ہے بات کو پھیلانے کے اندر بہت حد تک کامیاب رہا کہ جناب دیکھیں پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ لندن کے اندر بیٹھ کے چور ڈاکو کر رہے ہیں, بھگوڑے کر رہے ہیں, مفرور کر رہے ہیں. یہ جو فلر چلایا تھا یہ خواجہ آصف صاحب نے چلایا تھا جو ان کے گلے پڑ گیا, اور پھر نواز شریف صاحب نے بڑی بھرپور قسم کی اس معاملے پر ان کی دھلائی کی ہے, اور ان کو کہا ہے کہ بھائی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور اس چیزوں کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. اور یہ جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی عوام کا پہلا مسئلہ معاشی نہیں سیاسی ہے, وہ بھی اسی پرسپیکٹو میں ہے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں جناب وہ لندن کے اندر جو ہماری گفتگو تھی وہ لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے حوالے سے تھی, پاکستان میں ہونے والی اہم ترین تقرری کے حوالے سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا, تاکہ کل کو اگر عمران خان صاحب اس معاملے کو اٹھا کے چلے جائیں عدالت میں یا کہیں جناب یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے, تو ہمارے پاس اس بات کا جواز موجود ہو خواجہ آصف صاحب کے بیان کی صورت میں بھی اور نواز شریف صاحب کی طرف سے سما کے رپورٹر عاصم نصیر کے ساتھ کی جانے والی گفتگو کی صورت میں بھی کہ نہیں جناب یہ دیکھیں ہماری طرف سے یہ چیز ایسے نہیں تھی, ایسے تھی, اور اس کو مس پورٹرے کیا گیا ہے پاکستان میں. البتہ نواز شریف صاحب کا یہ ضرور کہنا تھا کہ جناب میری تو خواہش ہے کہ میں اگلے ہی لمحے پاکستان چلا جاؤں, لیکن کچھ مجبوریاں ابھی حتمی تاریخ طے نہیں ہوئی, پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت جاری ہے, جیسے ہی یہ مرحلہ کمپلیٹ ہوگا ہم پاکستان میں ہوں گے اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے پھر کریں گے اگلی سیاست. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا یہ جو معاشی مسائل کے, انہوں نے کہا جی میں نے تو شہباز شریف صاحب آئے تھے ان کو یہاں پہ کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں بجلی کی قیمتوں میں, پیٹرول کی قیمتوں میں, اور اس طرح کی کچھ منصوبے بنائیں, اور خاص طور پر یہ جو کم بجلی استعمال کرنے والے ہمارے جو لائف لائن صارفین ہیں ان کے لیے بجلی مفت کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ ادھر تو لانگ مارچ کی وجہ سے سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیولپ ہوئی. بلکہ لانگ مارچ سے مجھے یاد آیا آج ایک اسپیشل ویڈیو جناب ریلیز کی گئی ہے خصوصی طور پر, جس کے اندر اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو زخم لگے ہیں وہ حقیقی ہیں, یہ ایمی کوئی جو ہے خواب و خیالوں کی باتیں نہیں ہیں. بے شک نہیں تھے تسی آپ چیک کر لو, انہوں نے باقاعدہ طور پر ڈاکٹر کی طرف سے وہ جو ڈریسنگ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو زمان پارک میں, اس کی باضابطہ طور پر ریکارڈنگ کو اس کو ریکارڈ کر کے نشر کیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ زخم ادھر آیا ہوا ہے, دوسرا زخم ادھر ہے, تیسرا زخم پنڈلی کے قریب ہے, اور یہ زخم بھی انہوں نے کلوز اپ کر کے باضابطہ طور پر دکھائے ہیں کہ زخم دیکھیں کتنے گہرے ہیں. لیکن معاملہ وہی آیا ہے کہ جناب زخم تو دکھا دیے لیکن شلوار کتنے ہے, وہ جو خون آلود شلوار تھی وہ نہیں مل رہی, وہ کدھر چلی گئی ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو جناب یہ جو ان کی ایف آئی آر ہے یا جو تفتیش ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی تھی, اور وہ جو ہے وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شوکت خانم والے کہتے ہیں کہ وہ زمان پارک میں ہے, زمان پارک والے کہتے ہیں سب پتہ نہیں کتنے چلی گئی, کتنے ادھر ہاسپٹل والوں نے جب ہمیں یونیفارم پہنایا تھا تو وہ ادھر رکھ دی تھی, اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ. لیکن جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گی, اور جو تحقیقات ہے اس واقعے کی وہ ہو نہیں سکیں گی. بے شک آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں, بے شک آپ جدھر مرضی لے کے چلے جائیں, بلکہ وہ آج گئے بھی ہے سپریم کورٹ میں, بلکہ سپریم کورٹ کی ہر ایک رجسٹری کے اندر یہ درخواست فائل کی گئی ہے, لاہور رجسٹری کے اندر, کراچی رجسٹری کے اندر, کوئٹہ رجسٹری کے اندر, پشاور رجسٹری کے اندر, ہر ایک رجسٹری کے اندر یہ انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے اس حملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے, آج سے 2 یا 3 دن پہلے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے ایک باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا
کہ عمران خان صاحب پر ہونے والے جو حملہ ہے اس معاملے کو لے کر ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور یہ بنیادی طور پر 4 نکات کے ارد گرد گھومے گی۔ ایک عدالتی تحقیقات، دوسرا عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق FIR، تیسرا معاملہ ہوگا ارشد شریف صاحب کا، اور چوتھا معاملہ ہوگا اعظم سواتی صاحب کا، اور ان کے پر ہونے والے تشدد کا اور ان کی جو ویڈیو آئی اس حوالے سے۔ آج انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کرائی ہے، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عدالتی کمیشن بنایا جائے، لیکن بالکل ویسے ہی یو ٹرن لیا ہے جیسے انہوں نے ڈونلڈ لو کے معاملے پر لیا تھا، جس سے انہوں نے یہ قرار دیا تھا ڈونلڈ لو از مائی بیسٹ فرینڈ، میں یہ جو سائفر والا اور امریکی سازش والا بیانیہ ہے یہ میں کہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اب ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے۔ ہم اتفاق میں برکت والی سٹوری عمران خان صاحب نے نہیں سنائی تھی فائنینشیل ٹائمز کو۔ اسی طریقے سے آج سپریم کورٹ میں وہ جب یہ گئے ہیں تو FIR بھول گئے، اب وہ ذکر ہی نہیں ہے کہ جناب وہ جو 3 لوگ تھے ان کے خلاف FIR درج کرانی ہے، وہ ہماری FIR درج نہیں ہو رہی۔ یہ پورا جو فسانہ ہے اس کے اندر اس بات کا جو ذکر ہے تو وہ سرسری سی ایک لائن ہے کہ جناب ہمارے کہنے پر FIR درج نہیں کی جا رہی، جبکہ ماحول یہ بنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں، میرے خلاف FIR درج نہیں ہو رہی، اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ پھر وہ چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے مختلف مقامات پر عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر تقاریر کی ہیں، اور ان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جناب میں سابق وزیر اعظم تھا، میرے کہنے تے FIR نہیں درج ہوئی، تو باقی لوگوں کا کیا بن رہا ہوگا، باقی لوگوں کے ساتھ تھانے کچہری میں کیا ہو رہا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم FIR نہیں درج کرا سکا اور سپریم کورٹ گئے ہیں، تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ اچانک ان کے فیصل نصیر صاحب کے ساتھ کوئی دوستی ہو گئی ہے، یا اس بات کا احساس ہو گیا کہ جناب سپریم کورٹ میں اگر ہم یہ والا نقطہ لے کے جائیں گے تو وہ بھی پوچھیں گے اسی طریقے سے جیسے CNN والوں نے، DW والوں نے، TRT والوں نے پوچھا تھا کہ بھائی جان ثبوت کدھر ہیں۔ وہ انٹرویوز یاد ہیں آپ کو، وہ تینوں انٹرویوز جس پر وہ جو ملیشیا تھی اس نے تو باضابطہ طور پر ٹویٹ کر کہہ دیا کہ مجھے جو ہے ریپ اور مرڈر کی تھریٹس آ رہی ہیں کہ آپ تم نے عمران خان صاحب سے سوال کیوں پوچھا کہ یہ جو ہے ثبوت کدھر ہیں۔ تو وہ تینوں انٹرویوز کے اندر ایک ہی بات بار بار پوچھی جا رہی تھی کہ جناب آپ ثبوت دے دیں، ثبوت نہیں تھے، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اس نقطے پر اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں کیا گیا، اس پہ اتنا زیادہ انحصار نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ بھی اگر پوچھ لیا کہ جناب آپ کو اگر یہ اطلاع بھی ملی تھی تو کہاں سے ملی تھی، تو عمران خان صاحب کو بتانا پڑے گا، ان کو پھر بتانا پڑے گا۔ وہ جرنلسٹک کور تو نہیں لے سکتے، جناب میں اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کر سکتا، وہ تو جرنلسٹ نہیں ہے، لیکن ان کو تو پھر یہ چیزیں بتانی پڑنی تھی نا کہ جی مجھے فلاں بن فلاں نے چیزیں بتائی ہیں، مجھے پتہ مجھے فلاں ادارے کے فلاں بندے نے یہ چیز بتائی ہے، پھر تو ان کو یہ کہانی کھول کے بتانی پڑنی تھی۔ لہٰذا انہوں نے یہاں سے صرف نظر کیا، پچھلی سائڈ سے نکلیں اور انہوں نے ہلکا سا ایک لائن بولی، اور اس کے بعد انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا، انہوں نے کہا نہیں جناب کم پارا ہو گیا ہے، یہاں پر جو ہے یہ والا جو ہے نا میجر جنرل فیصل نصیر صاحب والا، اس کا کوئی اتنا زیادہ ذکر کرنا نہیں ہے، یہ مصیبت میں پڑ جائے گا معاملہ، لہٰذا وہ یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل گئے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ فردر اب کیا کریں گے۔ اب یہ جو سین بن رہا ہے، یہ جو سچویشن بن رہی ہے، میرا خیال ہے یہ جو اینڈ گیم ہے یہ اب اپنے فائنل کلائمیکس کی طرف جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو واضح کر دیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب 21 اور 22 نومبر کے درمیان وہ راولپنڈی میں موجود ہوں گے، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے لیے ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا، میں اتنے لوگ نکال کے راولپنڈی میں لے جاؤں گا، اور راولپنڈی کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلے گا، ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اگر میری بات نہیں مانی گئی، اگر میرے کہنے پہ -1 نہیں ہوا تو پھر کھلی جنگ ہے، اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر میرا خیال ہے اسی وجہ سے آج اعظم سواتی صاحب نے کیا ہے خاص طور پر، کیونکہ اگر کھلی جنگ ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ پوری کی پوری بساط کو لپیٹنے کی صورت میں نکلے گا، اور اعظم سواتی صاحب نے اسی سمت میں اشارہ دیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا مارشل لا کے لیے عدالتوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں مارشل لا یا ایمرجنسی لگنے کی افواہیں ہیں۔ بھائی وہ تو ہوں گی، جب آپ چیلنج کریں گے، جب آپ بار بار اتھارٹی کو چیلنج کریں گے، آپ اس بات کا اظہار کریں گے کہ جناب کھلی جنگ ہوگی، میری نہ مانی
تو کھلی جنگ ہوگی. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے فریق کو میدان میں کھینچ کے لا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, میری پشت پہ میری پشت پناہی نہیں کرنی, تو پھر آپ میرے دشمن نمبر 1 ہوں گے. پھر میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا, پھر میں آپ کے ساتھ جھگڑا کروں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس پا بکتی ہے. تو پھر اگر یہ سچویشن ہوگی پھر تو اگلے بھی کہیں گے آ جا پھر بھئی تو اپنے ڈنڈ دہاز یا اپنے ڈنڈ دہان ہے, پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے, کس کا زور چلتا ہے, کس کے پاس زیادہ طاقت ہے. پھر تو جب یہ لڑائی میں تو سیاست نہیں ہوتی نا, یہاں پہ تو پھر جو ہے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. پھر جو طاقتور ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے, جو ماڑا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. پھر جب یہ طاقت ہوگی پھر یہ وہ نہیں اصول ہوں گے کہ جناب یہاں پر یہ ہو گیا یا وہاں پر وہ ہو گیا. پھر تو بس سیدھا سیدھا کام ہے اور وہی ایز اٹ از آگے چلے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.